बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और एक ख़बर आपसे मैं शेयर करूंगा वाशिंगटन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़बर, क्योंकि अब पीडीएम सरकार ने और ख़ास तौर पर नून लीग सरकार ने रुख किया है वाशिंगटन का, और वाशिंगटन से बहुत ज़्यादा लॉबियस्ट एंगेज किए हैं और एक इंतहाई ख़तरनाक लॉबियस्ट जो है वो एंगेज किया है। और वो कौन से लॉबियस्ट हैं, वो क्या करते रहे हैं माजी में, और उनके बारे में नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ क्या था, और फिर जरदारी साहब का मौक़िफ़ उनके बारे में क्या था, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने पाकिस्तान के वाशिंगटन के सफारत खाने में इतना वक्त कैसे गुजारा। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक विज़िट किया, स्पेशल विज़िट किया, और उन्होंने वहाँ पे एम्बेसडर साहब से मुलाकात की। वो मुलाकातें किसकी हिदायत पर हुई, क्यों हुई, और उनसे क्या लिया गया। और फिर उन साहब के विज़िट के बाद फिर एक डेवलपमेंट होती है, वो सारी सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूंगा, क्योंकि अब आखिरी फड़फड़ाहट है। मैं आपको बता चुका हूं कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, इनके हालात इनके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं, और ये अब हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई कहीं ना कहीं से कोई भी बैसाखी मिल जाए और उस बैसाखी के सहारे हम वापस आएँ और वापस कूदें और डंके की चोट पे, बल्कि माइट इज़ राइट के असूल पे पाकिस्तान पे ये इक़्तिदार पे काबिज़ रहें। ये है इनका पूरे का पूरा प्लान, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद से शुरू करते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और वो भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये जितना भी ज़ोर आजमाई कर रहे हैं, ये आखिरी ज़ोर आजमाई है, क्योंकि आईने पाकिस्तान, या तो फिर आईने पाकिस्तान बचेगा, जमहूरियत बचेगी और पाकिस्तान बचेगा, या फिर पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक खुदा न खास्ता बन जाएगा। लेकिन मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं बनेगा, बल्कि पाकिस्तान एक बेहतरीन तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क बनेगा, और ये आखिरी झटके ले रहे हैं। सूरत हाल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैदान कमरा अदालत नंबर 1 बिल्कुल आइनी कानूनी अदालती जंग है, और ये हार चुके हैं, ये आइनी जंग हार चुके हैं। और ये जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से एक बुलडोज करना चाह रहे थे सारे का सारा सिस्टम, उसमें नाकामी हुई है। कमरा अदालत नंबर 1 लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस पर नजरें हैं, और पहले दिन की समाअत के बाद ही इनके हाथ पांव बिल्कुल फूल चुके हैं। और अब ये पार्लिमान में बाकायदा तौर पे ऐसी गलीज और गालम गलोच भरी जुबान इस्तेमाल की गई कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, रिपोर्ट नहीं की जा सकती। ये है हाल। और उसमें सब के सब एक साथ बोल रहे थे, और उसमें सिर्फ एक आवाज़ आई जेडीए की, सायरा बानो की। उन्होंने एक इनको आईने में इनको चेहरा इनका अक्स दिखाने की कोशिश की, इनका चेहरे से नकाब उतारा सायरा बानो ने। वो एक तकरीर थी, बाकी ज़ाहिर है वो जीडीए की हैं और वो मौजूद हैं, अभी तक जीडीए मौजूद है, उनकी तकरीर थी। एक थोड़ा सा उन्होंने झलक दिखाई कि आप अपना भी ज़रा चेहरा देखें। नंगी गुफ्तगू की गई वहाँ पे, नंगी गुफ्तगू, गलीज गुफ्तगू, और कुछ तसव्वुर नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी तनूर पे, मासी नूरा के तनूर पे जो लड़ाई होती है ना ख़वातीन की, और बिल्कुल एक ओबाश और नौजवानों की, वो वाला सीन था जो कि ज़ुबान इस्तेमाल की गई। बहरहाल ये तो है, और इसके इनके पास यही कुछ रह जाता है। ये इसी तरह करते हैं, सबके साथ करते हैं। ये जुडिशरी के साथ भी यही करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट के साथ कल जो कुछ पूरा का पूरा जो नज़रिया था, पूरे के पूरी जो तोपों का रुख था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन पे था। अब ये पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट का बुलडोज करना चाह रहे हैं, और इसमें मैं यही कहूँगा ऑनरेबल जजेस से कि ज़रा मुत्तहिद हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, और उसी में फ़ायदा। अब ये एक कल करारदाद पास कीजिए, पिछले 2-3 व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स हैं। अब उससे आगे की बात है कि कल एक करारदाद मंजूर की गई, क्योंकि लेजिस्लेशन ये कर नहीं सकते, मैं आपको बता दूं। हनूज दिल्ली दूरस्त और ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसलिए लेजिस्लेशन ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे कदगन लगाना, फलां चीज़ पे कदगन, फलां चीज़ पे कदगन, उसके लिए क्या करना है, अभी कौमी असम्बली से मंजूर करवाएंगे, फिर सेनेट से मंजूर करवाएंगे, और आखिरी जो है डंके की चोट पे जो बैठे हैं हमारे सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो बैठे हैं, वो उस बिल पे गौर करेंगे, अपना माइंड अप्लाई करेंगे, और माइंड अप्लाई करने के बाद वो वापस भेजेंगे कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है, और उसके बाद फिर ये जॉइंट सेशन बुला के दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम, ये ऐसा नहीं है कि ये पलक झपकने में ये सब कुछ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी सूरत में आला अदलिया जो है ये कबूल भी नहीं करेगी, और वकला भी कबूल नहीं करेंगे। वकला भी आ रहे हैं मैदान में, क्योंकि कुछ इन्होंने कर लिए कंट्रोल, लेकिन ज़्यादा नहीं।
زیادہ میجورٹی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، وہ ججز کے ساتھ ہوگی، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ایک قرارداد منظور کی ہے، قرارداد یہ منظور کی ہے کہ یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بیجا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے۔ یہ ایوان سو موٹو کیس میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے۔ اب یہاں ذرا رک جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں سیاسی۔ نمبر 1 سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست ہوتی ہے امور مملکت چلانا، اور امور مملکت کیسے چلتے ہیں؟ آئین پاکستان کے تحت چلیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور یہ سیاسی معاملہ کہہ کے جان چھڑواتے ہیں۔ یہ سیاسی نہیں، خالصتاً آئینی اور قانونی معاملہ ہے، جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بقا کا مسئلہ ہے، اور پارلیمان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ اس لیے یہ جو قرارداد ہے یہ بالکل ایک سمجھیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ منت اللہ پروگرام تو ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آگے کہتا ہے جی یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کی صوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے۔ یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے۔ اب یہ ہے انوکھے لاڈلے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پنجاب میں بھی اقتدار دے دیا جائے بغیر الیکشن لڑے، یہ اقتدار ہمارا جاری رہنا چاہیے کیونکہ نگراں حکومت تو ڈمی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہمارا اقتدار رہنا چاہیے کیونکہ گورنر صاحب JUI کے بیٹھے ہیں اور ادھر گورنر صاحب بیٹھے ہیں PMLN کے، اور CM صاحب بیٹھے ہیں زرداری صاحب کے، تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار الیکشن کے بغیر ہمیں اقتدار ہمارا جاری و ساری رکھا جائے اور الیکشن کمیشن کو آزاد فیصلے کرنے دی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے ہی جو سارے مسائل پیدا کیے ہیں، الیکشن کمیشن آزاد فیصلے کرتا تو اس ملک کی یہ حالت ہونی تھی۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ میچ فکسنگ ہوئی یہ ساری، یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ یہ سسٹم کا لاڈل ہے، نہیں آپ ہیں لاڈلے جناب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ نے مٹھی میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ بار بار خبر آتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ایوان صدر بھجوانا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس۔ تو میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ جناب یہ بہت ہی چکر باز لوگ ہیں، آپ کو یہ ایسی جگہ پہ بھیجیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایوان صدر تو انہوں نے کیا بھیجنا ہے، اس کی وجہ کہ یہ ایوان صدر میں بھی اپنا خاص رشتہ دار آدمی رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، غیر رشتہ داروں کو نہیں بھیجتے۔ یہ کوئی بھی پوسٹ ہو سب سے پہلے پریورٹی رشتہ داروں کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ PMLN کی۔ تو یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ دستوری معاملات میں جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کی سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے۔ اب یہ قرارداد ہے جی جو کہ منظور کی گئی ہے، اور یہ قرارداد ایسے منظور کی گئی ہے کہ نہ وہاں پہ اپوزیشن ہے نہ کوئی اور ہے، اکیلے بیٹھے ہیں خود بخود ہی حکمراں جماعت، یعنی کہ جن کے خلاف جو پیٹیشنر جن کے خلاف کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جن پہ الزام ہے کہ یہ آئین شکنی کر رہے ہیں، جن پہ الزام ہے کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام ملزمان سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اس طرح کرنا اور اس طرح نہیں کرنا۔ یعنی ملزمان جو ہیں وہ مدعیان سے اور جناب عدالت سے، عدلیہ سے، قاضیوں سے، منصفین سے یہ کہہ رہے ہیں، ججز سے یہ کہہ رہے ہیں آپ جناب ہم ملزم ہیں، ہم جو مرضی کریں، آپ نے درمیان میں نہیں آنا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب اگلی بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا کام کر رہی ہے، کمرہ عدالت نمبر 1 میں ان کے پاس مکمل ہے جی فورم موجود ہے، آپ آرگومنٹس کریں، آپ عدالت کو مطمئن کریں۔ پہلے دن کی ہیئرنگ میں عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے یہ، اور ہر بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تمام سوالوں کے جواب تھے، وہ اپنا وے آؤٹ بتا رہے تھے، لیکن یہ وے آؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے جناب یہ سو موٹو نوٹس پہ بالکل مت جائیے گا، اور یہ بالکل اس میں کوئی چیز یہ سو موٹو نوٹس پہ جو اس کو قدغن لگا رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے، ایک بہت بڑا یہ اپنی ہی انویسٹمنٹ کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اپنی فصل کا کاٹنے کے تیار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو قومی اسمبلی میں گالم گلوچ کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو سب سے تکلیف دہ تقریر تھی وہ رانا تنویر صاحب کی تھی۔ انہوں نے وہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کہا، حالانکہ بزرگ ہیں، اتنی عمر رسیدہ ہیں، لیکن ان کی پچھلے جو ایک آپ نے شارٹ بھی دیکھا ہوگا، تقریر کرتے کرتے وہ یونیورسٹی میں گئے تھے تو وہاں پہ بھی، لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، سوچ سمجھ کے تھی، اور وہ بات جو انہوں نے کی ہے، اگر انہوں نے جو مماثلت دی ہے 2 خواتین کے بارے میں، اگر اس کو
چلیں بس ادھر ہی روک دیتے ہیں. بہرحال جی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ ایک سائبر حملہ بھی ہو چکا ہے. کل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ سائبر حملہ ہوا, ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ دیر کے لیے ہیک ہوئی بھی, لیکن وہ فوری ریکور کروا لی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ترامیم کی بات میں بتا چکا ہوں, اب آتے ہیں امپورٹنٹ چیز. امپورٹنٹ خیر ایک اور بات کرتے ہیں پہلے, امپورٹنٹ سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کی تقریر سن لیں, آپ خواجہ آصف صاحب کی سن لیں, رانا تنویر صاحب کی سن لیں, مریم صاحبہ کی سن لیں, اور اس کے بعد دیگر لیگی وزراء کی لیگی قائدین کی تقریر سن لیں, اور باجوہ صاحب کی بات سن لیں. ساروں کا ایک ہی نقطہ ہے نا, ایک ہی فوکس ہے کہ سپریم کورٹ پہ, چیف جسٹس عمر اتاب بندیال پہ سب سے بڑا غصہ ان کو کیا ہے. سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ انہوں نے 63A کی تشریح کیوں کی. 63A کی تشریح کیوں کی, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں ڈال دیا ہے جناب عمران خان صاحب کے آگے, اور ہم سے پنجاب بھی چھن گیا, اور ہم اب آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے, اور ہم لوٹے نہیں خرید سکتے. یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہسٹوریکل فیصلہ دیا, ہسٹوریکل تشریح کی. 1947 سے لے کے آج تک جو لوٹا کریسی چل رہی تھی, لوٹوں کے خرید و فروخت پہ پابندی, ہارس ٹریڈنگ پہ پابندی, یعنی کہ لوٹوں کو بے قدرہ کر دیا کہ آپ لوٹوں کے ووٹ بے شک ان کے پاس پیسے لے کے جائیں, لیکن لوٹوں کا ووٹ نہیں ہے. لوٹے بن جائیں, وہ لوٹے بننے کی اجازت ہے, لیکن لوٹا بن کے ووٹ کاسٹ کریں گے, ووٹ نہیں ہوگا. اتنا اچھا فیصلہ انہوں نے ڈاٹ لگا دی ہے, فل سٹاپ ڈاٹ لگا کے ان کو پیک کر دیا بریکٹ میں. تو اس وجہ سے یہ ان کو مسئلہ ہے. اب سارے کہہ رہے ہیں یہ 63A کی ری رائٹ کر دیا, یہ کیوں کر دیا, یہ ریویو پڑھی ہے وہ سنتے کیوں نہیں ہیں. تو بھائی یہاں سے تو یہیں سے تو بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی, باجوہ صاحب کی اور مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی کہ آپ نے ہم سے پنجاب کیوں واپس جانے دیا, آپ سے ججز کنٹرول کیوں نہیں ہوئی ہے, ججز مینج کیوں نہیں ہو سکے, کیوں ہمارا پنجاب ہم سے ہاتھ سے نکل گیا, تخت لاہور سے کیوں نکلا. یہ لوٹے ہمارے تھے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ 25 ووٹ ہمارے جناب پھینک دیے باہر, وہ 25 لوٹے تھے. تو یہ غصہ کوئی کم غصہ نہیں ہے. ہمیں اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ اندر خانے ان کی بہت لڑائی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر تقاریر شروع ہو گئی تھیں. تو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں. پھر باجوہ صاحب نے انٹرویو میں بھی بتا دیا کہ یہ جج بڑے فلاں ہیں, اور اس لیے یہ ہے اور وہ ہے. اب وہی گفتگو مریم صاحبہ آگے لے کے جا رہی ہیں. تو جناب یہ ہے وہ بات, یہ ہے غصہ. اب آتے ہیں کہاں پہ سر پاؤں مار رہے ہیں. زلمے خلیلزاد کے بارے میں جو آیا, امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے, نائب ترجمان نے یہ کہہ کے کہ ان کی گفتگو امریکہ کی فارن پالیسی آفیشیل گفتگو نہیں ہے, وہ ایک عام آدمی کی گفتگو ہے. یعنی کہ وہ ہماری سرکاری موقف نہیں ہے زلمے خلیلزاد کا, جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ایگزیکیوشن, اسیسینیشن اور جیل یہ کام نہیں کرنے, اور جب زمان بار کا آپریشن شروع کیا تھا. اور نہ ہی عمران خان صاحب کو اگر آپ جیل میں ڈالیں گے تو کرائسس بہت بڑھے گا. آپ الیکشن کروائیں جون کے پہلے ہفتے میں, اور آرام سے, اور جو پارٹی جیتے اس کا مینڈیٹ تسلیم کریں, یہ کیا تھا. اس کے بعد آ گیا جناب دوبارہ سے جب پھر ڈسکوالیفائی کرنے لگے ان کو, پھر انہوں نے زلمے خلیلزاد نے یہ میسیج دیا کہ جناب یہ کام نہ کریں, کسی بھی پارٹی کو آپ نہیں کر سکتے, اور پارلیمان کے ذریعے حکومت پی ڈی ایم یہ کام کرنے جا رہی ہے, اس پہ فل سٹاپ لگا. اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا کہ حسین حقانی صاحب میمو گیٹ مشہور و معروف, زرداری صاحب بہت سخت مصیبت میں آ گئے تھے, اور اس میمو گیٹ کے نتیجے میں نواز شریف صاحب میثاق جمہوریت کے باوجود نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں, اور کالا کوٹ پہن کے خود پیٹیشن لے کے گئے تھے. خواجہ آصف صاحب بھی ساتھ تھے, اور انہوں نے وہ پورے کا پورا کیس لڑا. جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں ایک پورا کمیشن بنا, اس کی رپورٹ آئی, اور اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے حسین حقانی صاحب جو ہے وہ یہاں سے نکلے, اور زرداری صاحب نے بڑے محفوظ طریقے سے ان کو نکالا اور باہر بھیجا. اور اس کے بعد حقانی صاحب واپس نہیں آ سکے, کیونکہ میمو گیٹ مشہور و معروف ہے, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں بھی وہی تھا جو ڈان لیکس میں تھا. اس میں بھی وہی موقف جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں مریم صاحبہ بھی, اور ان کے لائک مینڈ یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ کون ہے, کیوں جو ہیں عمران خان صاحب کو کون ہے جو بچا رہا ہے, سسٹم کیوں نہیں ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا, جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا جاتا. اور اشارے یہ ملٹری لیڈرشپ پہ اور جوڈیشل لیڈرشپ پہ ان پہ کرتے ہیں, ان پہ براہ راست حملے کرتے ہیں, ریٹائرڈ کا نام لیتے ہیں, حاضر سروس پہ یہ کرتے ہیں جی, زہر اگلتے ہیں. تو یہ تھا میمو. اب زلمے خلیلزاد کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, حسین حقانی صاحب کو نواز شریف صاحب نے
انگیج کیا، یعنی کہ PMLN. اس کی وجہ کیونکہ ٹیلی فون کھڑکے کہ جناب چیک کریں، یہ تو آپ باہر بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، ذرا پتہ کریں واشنگٹن میں یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک زلمے خلیل زاد صاحب کہاں سے آ گئے اور ہمیں کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو فوراً روک دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بتا دیا کہ جی یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ آفیشیل ہماری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا تھا، لابیسٹ ہیں اور انگیج کیے جاتے ہیں، دوستی بھی چلتی ہے، سلام دعا بھی چلتی ہے. انہوں نے ایک صائب مشورہ دیا اور دے کے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور انہوں نے پاکستان کے دوست کے طور پہ سمجھ کر لیا، لیکن اس کو ڈینائی کروایا گیا کہ جی وہ سرکاری موقف نہیں. ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن ہوتا یہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں سفارتی انداز میں آفیشیل کنوے کی جاتی ہیں، کچھ ان آفیشیل کنوے کی جاتی ہیں. تو بہرحال وہ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو نیریٹو چل رہا ہے، وہ نیریٹو جو ہے وہ کوئی بھی ملک یہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ ہو یا خان صاحب کے ساتھ کچھ ہو اور اس کو الزام بیرون ملک جائے. تو اس لیے وہ سارے اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ حسین حقانی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا. حسین حقانی صاحب واشنگٹن ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے سفارت خانے میں ان کو بلایا گیا جی. وہاں پہ گئے ہیں، 3 گھنٹے گزارے ہیں اور 3 گھنٹے گزارنے کے بعد ان سے کچھ مدد مانگی گئی ہے. اس کے بعد یہ ہوا، یہ اسٹیٹمنٹ جو امریکی محکمہ خارجہ کا ہے یہ اس کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک طرف ہم کچھ کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم کچھ کہتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کو اس وقت غدار ٹھہرایا گیا تھا. نواز شریف صاحب اس سارے معاملے میں پیش تھے. تو بہرحال وہ ایک دفعہ حکومت ڈگمگا گئی تھی اور پھر منصور اعجاز صاحب نے آنا تھا. منصور اعجاز نے وہ نہیں آیا تھا اس لیے کہ ان کو ڈر تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے کہ آئیں گے تو یہ ان کو اریسٹ کر لیں گے. اب یہ تو حسین حقانی صاحب کا معاملہ ہو گیا. اب اس کے بعد زلمے خلیل زاد دوبارہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کر دیا ہے. اور وہ ٹویٹ یہ کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی پاکستان انٹیریئر منسٹر یعنی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں سخت ترین، انہوں نے کہا جی پاکستان انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ دیٹ آئدر عمران خان ایگزسٹ اور وی ڈو از شاکنگ and should be rejected by all God-fearing and law-abiding Pakistani. It is an incitement to violence against a major political leader. The Prime Minister must publicly disassociate himself from his minister's comments. This mindset is a big reason for Pakistan's dysfunctionality. If that does not change, the country will continue to be mired in crisis. یہ کہتے ہیں جی پاکستانی وزیر داخلہ کا یہ بیان کہ عمران خان عمران خان ہوں گے یا ہم ہوں گے چونکا دینے والا ہے، اور اسے تمام جو خدا خوفی رکھنے والے لوگ ہیں پاکستانی ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر دینا چاہیے اس بیان سے، اور قانون کی پاسداری کرنے والے پاکستانیوں کو اسے مسترد کر دینا چاہیے. اور یہ ایک بڑے سیاسی رہنما کے خلاف تشدد پر اکسانے والی بات ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو عوامی طور پر اپنے وزیر رانا ثناءاللہ صاحب کے تبصروں سے خود کو الگ کرنا چاہیے. یہ ذہنیت پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور بڑی وجہ ہے کہ اگر اس میں تبدیلی نہ آئی تو ملک مزید بحرانوں میں لپٹ جائے گا. یہ زلمے صاحب دوبارہ آ گئے ہیں اور اب یہ ہو رہا ہے جی. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، خبریں آپ سے شیئر کر لیں. انشاءاللہ اسی ہفتے کوئی نہ کوئی اچھی امید کی کرنیں پھوٹیں گی اور معاملات آگے بڑھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.